أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज आपके QC1 की फाइनल रिवीजन क्लास में मैं लुब्ना आरिफ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आप लोगों को बहुत मुबारकबाद भी कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोग की रिवीजन स्टार्ट हो गई है। रिवीजन कुछ लोग शायद इसको इतना इजी ले रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है कि वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी तो बहुत डिटेल से होती हैं, लेकिन बड़ी बिखर जाती हैं ना, फिर एंड पे उसको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एग्ज़ाम करने भी जाते हैं तो हमेशा फिर आखिर में भागे भागे खास खास पॉइंट और ख़ास ख़ास लाइनों को देखते हैं। तो यही हिसाब है कि आप अगर आप इसको खास खास चीज़ें देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका क्विज इंशाल्लाह। और बड़ी अटेंटिव होकर आप सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है टीचर वही बात ज़्यादा कर रहा होता है कि जिसे पता होता है कि एग्जाम में ये आनी है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करेंगे हम खास खास चीज़ों को ही टच करें और बहुत तेज़ी से इसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी हमें 20 क्लासेस की कुरान पार्ट को इसमें कवर करना है इंशाल्लाह। सबसे पहले ज़रा ये कोर्स के अपने मकासद को एक दफ़ा फिर देख लें, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद होता है। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो समटाइम हम अपने मकसद से थोड़ा पीछे हट भी जाते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने मकासद को याद रखें और अपना जायज़ा भी लें कि क्या हमने इन मकसद सारे मकासद को अचीव किया है या नहीं किया। हम 100% की बात नहीं करते कि अगर एक बंदा कहे चले मैंने 100% नहीं किया तो अब क्या मेरा फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आपने जिस भी हद तक अगर इन चीज़ों में से अपने आप के अंदर महसूस की तब्दीली या इन चीज़ों को हासिल किया तो समझ लें, फिर उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलें कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इससे आउटपुट आपको मिली है। सबसे पहली चीज़ थी कि कुरान समझना आसान हो जाए। वो तो आपको यकीनन 20 क्लास में आप देख चुके होंगे अपने, कि जब आप सूरह बकरा की आयतों का भी खुद ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इट मीन्स कि अब आप जब भी कुरान खोलेंगे आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ समझ यानी कि समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपको कुरान समझना आसान हो गया है। और फिर नमाज, चूंकि हमने नमाज पढ़ी पूरे कोर्स में, तो नमाज हमारी यकीनन बेहतर हो गई होगी। और जब नमाज बेहतर होती है तो अल्लाह से ताल्लुक भी बढ़ जाता है, नमाज में खुशू और खुजू भी पैदा हो जाता है। और फिर इन सारी चीज़ों से, चूंकि ये कुरान से रिलेटेड चीज़ें थी, हमने कुरान की सूरतें भी पढ़ी, तो हमारा कुरान से ताल्लुक भी बन गया। अब वैसे भी कुरान हमें उस तरह की अजनबी किताब नहीं लगेगी। हम जब भी कोई इसका पेज खोलेंगे हमें बहुत सी चीज़ें उसमें से आती होंगी, लिहाजा हमारा एक कुरान से ताल्लुक बन गया, एक कुरान से मोहब्बत बन गई, जो कि इंशाल्लाह हमें अगले कोर्सेज करने में मोटिवेशन देगी। और इन सारी चीज़ों में हमें यकीनन हमारे नेक अमाल में भी फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ा तो इस पे रुक के ज़रूर सोचें कि अगर हम भी गूंगे बहरों की तरह सुन के बस उठ के चले गए, कि या हमने कुरान को पढ़ा और उसके बाद अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस की, अगर तो की है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है हर शख्स को। और साथ साथ बोनस में तो अरबी बोलचाल के जुमले हम सीख ही रहे थे, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे कुरान पढ़ते हुए। ये हमारा सिलेबस था, यानी हमने सारी नमाज पढ़ी, 6 सूरतें पढ़ी, यानी कि चारों कुल, सूरह असर और नसर, और बाकी कुछ दुआएं वगैरह। तो इनको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। हम इसका तर्जमा बस मैं फटाफट आपको बताती जाऊंगी, और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी वहाँ हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ पे सवाल किस किस्म से आ सकता है। अच्छा, हमने जब कोर्स किया था सना को हमने काफ़ी आगे जाके नमाज के एंड पे पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको सना से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम नमाज भी इसी तरह शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले सना वर्ड का देख लें कि ये क्या होता है। हमद हमने पढ़ी कि अल्लाह की तारीफ और शुक्र, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी तस्बीह, जिसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला की के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हर नक्स से पाक है, यानी नकाइस की नफी की जाती है तस्बीह में, और हमद में अल्लाह की खूबियां बयान की जाती हैं। जब इन दोनों चीज़ों को जमा कर दिया जाए तो सना बन जाता है। ठीक है, सना क्या होता है? हमद और तस्बीह का मजमुआ होता है। तो सबसे पहले देखें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का। सुबहाना दो टुकड़े, पाक है तू, का वही वाला जमीर वाला आ रहा है, ठीक है, अटैच प्रोनाउन वाला। पाक है तू, अल्लाहुम्मा एक ही वर्ड है, ए अल्लाह, व भी हमदी का, इसके 4 टुकड़े बनेंगे, वा बी हमद और का, और तारीफ के साथ तेरे लिए, व तबारक और बरकत वाला। अब ये देखें, यहाँ तबारक के टुकड़े आपने नहीं करने, इसके काफ को आपने अलग हरगिज नहीं करना, ये वो जमीर वाला काफ नहीं है, बल्कि ये इस लफ्ज का अपना ही हिस्सा है। तो व तबारक एक ही, यानी कि वाह अलग और तबारक एक ही वर्ड है, और बरकत वाला है इस्मों का, तेरा नाम, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। व तआला और बुलंदो बाला है, एक ही वर्ड है, यानी कि वाह और तआला। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, जद हम जद अमजद से याद रख सकते हैं,
کا اگین ضمیر تیری بزرگی، ولا الہ وا الگ، لا الگ، الہ الگ، اور نہیں ہے کوئی معبود، لا اس میں سے حرف ہے، وا وا بھی حرف ہے، اور الہ، الہ کہتے اس میں نا معبود، غیرک تیرے سوا، یہ بھی دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، غیرک تیرے سوا، یہ ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، اور سب سے پہلے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں ہم نے ہر آیت کے اندر کچھ عادتیں بھی سیکھی تھیں، تو وہ انشاءاللہ ہم لاسٹ پہ دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ تعوذ میں کیا تھا؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ اعوذ آپ مضارع کے ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اعبدو جیسے ہوتا ہے، باللہ دو ٹکڑے، اللہ کی، من حرف ہے سے، الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یہ دونوں اسم ہیں، رجیم جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ صفات بھی جو ہوتی ہیں وہ اسم ہوتی ہیں۔ اچھا، ال لگنے سے یہ ہوا کہ تمام شیطان، آپ کو پتہ ہے ال کا میننگ جو ہوتا ہے وہ تمام کے میننگ میں بھی ہوتا ہے اور خاص کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں ہو جائے گا کہ تمام شیطان ہر طرح کے، اور شیطان کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتا دے، کوئی جس کو بھی آتا ہے۔ شیاطین۔ شیاطین، شیاطین۔ شیاطین۔ اچھا، آگے ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم دو ٹکڑے، نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن الرحیم جو کہ رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ ورڈ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جو ہیں وہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں الرحمن اور رحیم کے اندر ایک چیز بتائی گئی تھی، ان دونوں کا ڈفرنس، رحمان ہوتا ہے بہت شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے والا، اس کو بھی یاد رکھے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر، حمد کے دو میننگ تھے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، تعریف اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں، دو ٹکڑے، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں بھی العالمین تمام جہان ہو جائیں گے، اور یہ جمع کے طور پہ آیا ہے۔ عالمین کی واحد کیا ہوگی؟ کوئی بتائے؟ عالم۔ عالم، اچھا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عالم بولنا ہے، لام پہ زبر بولنی ہے، لام پہ زیر نہیں، ورنہ وہ دوسرا لفظ ہو جائے گا عالم، جاننے والا، تو آپ نے لام پہ زبر کے ساتھ اس کی واحد بتانی ہے، عالم۔ آگے الرحمن الرحیم پڑھ چکے، مالک یوم الدین، اچھا میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ ہے لفظ مالک، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں آنر، مالک، تو یہ اس کا میننگ ہو جائے گا مالک، یوم دن، اور اس کی بھی جمع پڑی تھی ایام، ٹھیک ہے، الدین بدلے کے دن کا، دین کے بھی ہم نے دو میننگ پڑھے تھے، ایک تھا بدلے کا دن، اور ایک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام، اس کو بھی یاد رکھے گا۔ آگے ہے ایاک نعبدو، ایاک صرف تیری ہی، یہ جو کہا ہے نا وہ ضمیر والا ہے، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نعبدو اور نستعین جو ہیں یہ فعل ہیں اس میں استعمال ہوئے۔ اہدینا، اہدینا کے دو ٹکڑے ہوں گے، اہدی ایک فعل امر ہے، اور نا الگ سے اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو اہدینا تو ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، یہاں پہ الصراط یعنی خاص راستے سے مراد ہے، ال کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ایک خاص بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خاص سے مراد ہو رہی ہے، صراط الذین وہ راستہ ان لوگوں کا، اللہ پلیز مائک اپنا بند کر لیں سسٹر، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا جس پہ انعام کیا تو نے، جیسے فعلتا ہم نے پڑھا تھا، ایسے انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، علیہم ہم کا اشارہ سائڈ پہ ہوگا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پہ کیا تھا، وہ بھی ہم نے چار نام پڑھے تھے، جن میں کیا تھا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ غیر المغضوب نہ کہ جن پہ غضب کیا، مغضوب مفعول کے وزن پہ، جن پہ غضب کیا گیا، غیر المغضوب نہ کہ جن پہ غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، یہ بھی اسم ہے اور اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دال دال اس کی جمع واحد ہو جائے گی، تو دالین جو گمراہ ہوئے۔ اچھا، یہاں بھی مغضوب اور دالین کا فرق بھی بتایا گیا تھا، مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اور دعالین وہ تھے جن کو علم بھی نہیں تھا اور انہوں نے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور عمل بھی اپنی مرضی سے کرتے رہے۔ تو آج اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بس نہیں زیادہ جان سکتے، کیونکہ جی اگر زیادہ جانیں گے تو پھر عمل بھی زیادہ کرنا پڑے گا،
تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم مخدوب میں نہیں تو پھر دعالین میں تو جو جا ہی سکتا ہے نا. تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، یا مطلب نہ مخدوبوں میں ہونا ہے اور نہ ہی دعالین میں. اچھا، یہ وہ آیتیں تھیں جو ہم نے ان ساری آیات سے ڈیرائیو کی تھیں. ان کو آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس کو آپ یقیناً دیکھ لیجیے گا. جس طرح کی آیت ہے اس طرح کی ہی اس کی عادت اس میں سے نکلتی ہے نا. اس کو آپ ایک نظر ضرور اپنے مار لیجیے گا. انشاءاللہ اس میں سے بھی ویسے تو کم ہی آتا ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کو فی الحال یہاں کرنے کی میرا حال ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں. آگے ہم نے اچھا سورہ فاتحہ کا خلاصہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور یاد رکھیے کہ اکثر آ جاتا ہے ایگزام میں. اور کیا خلاصہ ہے؟ جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم والی آیت پڑھی تھی وہی اس کا خلاصہ ہوگی. اور اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی اصل میں یہ دعا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. اس کے بعد ہم آگے تھے اذان کے اوپر. اور اذان کے الفاظ بہت آسان ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 دفعہ یہ کہا جاتا ہے. پھر اشہدو، اشہدو اگین، میں گواہی دیتا ہوں. جیسے اعوذ پڑھا تھا ایسے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے کہ. لا الہ، نہیں ہے معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے. اس میں دیکھیں لا بھی حرف ہے اور الا بھی حرف ہے، ٹھیک ہے. الہ جو ہے نا وہ البتہ اس میں آگے پھر وہ رپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اشہدو انا، اور میں گواہی دیتا ہوں. انا، انا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ، یعنی ان اور انا دونوں حرف جو استعمال ہوئے ان کا مطلب کہ ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. آگے پھر آ جاتا ہے حی علی الصلاۃ. حیا کہتے ہیں کم، ٹھیک ہے، کم. اور علی پر، الصلاۃ نماز پر. اب اس کے جب با محاورہ ہم بولتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے. ورڈ ٹو ورڈ اگر ہم کریں گے تو وہ ہو جائے گا آؤ نماز پر. تو وہ کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. حیا علی فلاح، آؤ فلاح کی طرف. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد اگین اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ پھر وہ ہم ریپیٹ ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آؤ یا نہ آؤ، تم مانو یا نہ مانو، اللہ کی بڑائی تو ہمیشہ رہے گی، اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا اذان کا جو خلاصہ یا اذان کا جو میننگ کہہ لیں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، ملاقات کا، کامیابی کا. یہ ایک اعلان بھی ہوتا ہے، ایک دعوت بھی ہوتی ہے، ایک بلاوا ہوتا ہے. تو اس بھی لائن کو یاد رکھیے گا. یہ ہمیں پتا تھا کہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں ایک سینٹینس مزید ہوتا ہے حی علی فلاح کے بعد. وہ کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. تو اس کو بھی دیکھ لیں. الصلاح نماز، ٹھیک ہے، یہ تو نماز کو کہتے ہیں. خیر، خیر کہتے ہیں بہتر کو، ٹھیک ہے. خیرن بہتر ہے، من سے، النوم نیند سے. اس کو آپ اس طرح بھی نون سے نیند، نون سے نوم، اس والی ہنٹ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، تو پھر جماعت کے لیے جیسے جاتے ہیں مرد حضرات تو وہاں اقامت بھی ادا کی جاتی ہے. اقامت بھی ایک قسم سے اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے. لیکن جب بندے آ جاتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، پہنچ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب بس نماز میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اٹ مینس کہ اب آپ اپنے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی ساری سوچوں کو اکٹھا کر کے اب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. تو یہ قسم کا اس طرح کی دعوت ہوتی ہے. اور اس کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ باقی سارے جو اقامت کے الفاظ اذان والے ہی ہوتے ہیں. حی علی فلاح کے بعد قد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ. تو اس میں کیا ہے؟ قد، قد ایک حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ یا کنفرمڈ، تحقیق. اس طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. قامت، قامت ہے کھڑی ہو گئی. یا آپ اس طرح یاد کریں جیسے فعلت، مونس کے صیغے پڑھے تھے نا ماضی کے، تو ایسے یہ ایک انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے QC2 میں کاما کا فعل، لیکن اس کی یہ مونس ہے قامت، کھڑی ہو گئی. اب یہاں پہ مونس اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے جو الصلاح آ رہا ہے وہ نماز، وہ جو اسم تھا وہ مونس تھا. کیونکہ دیکھیں ایک تو گول تا بھی نظر آ رہی ہے نا الصلاح کی، اور اس کی ہم نے جمع بھی پڑھی تھی. اس کی جمع کیا تھی الصلاح کی؟ صلوات. صلوات. ویری گڈ، چرچ. صلوات. ہاں تو وہ دیکھیں نا الف تا لگ گیا، مونس کی نشانی ہی ہوتی. مونس کی جمع ایسے ہی بناتے ہیں نا، یہ جمع سالم ہے. تو اس لیے پھر قامت کر کھڑی تحقیق، کھڑی ہو گئی نماز، یعنی کنفرمڈ نماز کھڑی ہو گئی، سٹارٹ ہو گئی. اچھا اس کے بعد جب ہم نماز اذان ہو گئی، پھر وضو کیا. وضو کا آپ کو پتا ہے، وضو کے جو پہلے کی دعا کتنی آسان ہے، بسم اللہ بس پڑھنا ہوتا ہے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے نام کے اللہ سے. اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا ہوتی ہے. لیکن یہ ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی اپنی بک میں، بڑی انپورٹنٹ ہے، سم ٹائم یہ بھی آ جاتی ہے ایگزام میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور خوش بھی ہونا ہے. اور جب وضو بھی کرنا ہے تو اسی طرح سوچ کے کرنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم دھیان سے کریں گے اور یہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا
الہ الا اللہ، یہ دیکھیں الفاظ اس کے تقریباً اذان کی طرح کے ہیں، صرف اس کے اندر کچھ سینٹینس مزید اضافہ ہوگا، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے سوال کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے اذان کے الفاظ لکھے ہوں، تشہد کے لکھے ہوں، اور ساتھ وضو کی دعا کے بھی لکھے ہوں، اور پوچھا ہو کہ ان میں سے کون سا کیا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا جو اس کا ڈفرنس ہے پتا ہونا چاہیے کہ جو وضو کے الفاظ ہیں اس میں وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ ہوتا ہے، اور باقی وہی ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ پھر عبدہ و رسولہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ عبدہ و رسولہ جو ہے وہ تشہد میں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو وحدہ لا شریک لہ کا چیز ہے نا، یہ ایک ایڈیشن ہے، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو باقی سارا تو وہی تھا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے۔ اچھا اللہ جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، اللہ ہے حرف، ٹھیک ہے، اس پہ انڈر لائن بھی دیکھیں یہاں پہ کلر کیا ہوا حرف ہے یہ۔ وحدہ ہو تو ہوگی ضمیر، وحدہ اکیلے کو کہتے ہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک، لا ہو گیا نہیں، اور شریک، شریک ویسے بھی اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار، کہ نہیں ہے کوئی اس کا پارٹنر، لہو، یہ بھی آپ ٹیبل کر چکے ہیں، لا بھی حرف اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، حرف ہوتی ہے کہ اسم ہوتی ہے، بتائیں ذرا۔ اسم ہوتی ہے مس۔ اسم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جو ضمائر ہوتے ہیں سارے اسم ہوتے ہیں، گڈ۔ اچھا جی، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، اگین آ گیا انا کہ، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اگین اس کے بندے، کس کے بندے، اللہ کے، اللہ وہاں کی۔ پہ ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، ورسولہ، ہو الگ ہے اور رسول الگ اور وہ الگ، ٹھیک ہے، اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، وضو کی دعا کے ساتھ یہ تھوڑے سے مزید ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اے اللہ، اجعلنی، اجعل کا فعل آپ پڑھ چکے ہیں اب تو اپنے جعلہ کے ٹیبل میں، جہاں پہ فعل امر آیا تھا، جعلہ یا جعلو اجعل، تو وہیں سے بنا اجعل، اور پھر اس کے ساتھ ضمیر لگائی نی، یعنی کہ اصل میں یہ ضمیر تھی وہ یی والی، ہم کا جی، کومنا، تو وہ یی لگی، لیکن سم ٹائمز کچھ لفظوں میں اکیلا یی پڑھا نہیں جا سکتا تو پھر نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا اجعلنی، اجعل تو بنا، نی مجھے، تو بنا دے مجھے کیا، من التوابین، تو خوب توبہ کرنے والوں میں سے، من تو ہو گیا سے، اور التوابین جو ہے اس کی جو واو میں شد ہے، یہ اصل میں میننگ دے رہی ہے خوب کا، بہت زیادہ، مبالغے کے صیغے کے ساتھ نا، کہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا تو بنا، توبہ کرنے والا، سوری، توبہ کرنے والا بنا دے مجھے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، بہت پاک صاف رہنے والا، یہ طہارت سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، طہارت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے، تو اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہم آ گئے تھے اپنے رکوع کی تسبیحات پہ، رکوع کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ٹھیک ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی، اگین دو ٹکڑے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ اچھا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں ہم نے 4 پوائنٹس بتائے تھے کہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر کون سی 4 یعنی کہ ہمارے پاس پوائنٹس ٹاپکس آ جاتے ہیں، وہ ان کے اسی لفظوں سے نکلیں گے، کیسے، سبحانہ سے ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ کی پاکی، ایک پاکی بیان کی، ربی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ربوبیت، اور اس کے جو جی ہے نا اس کے اندر اپنائیت ہے، کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں میرا رب تو اس میں اپنائیت فیل ہوتی ہے، تو ایک ہو گئی ربوبیت، اپنائیت، اور پھر چوتھی کون سی، عظمت۔ سجدے میں بھی اسی طرح ہوگا، بس اس میں عظیم کی جگہ بلندی آ جائے گا کیونکہ وہاں پہ لفظ آتا ہے الاعلیٰ، باقی وہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پھر یاد رکھیں، پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت، یہ 4 اس میں سے پوائنٹ نکلتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع کا ٹیبل کر چکے، اس نے سنا، اب ساتھ اس کے آگے اللہ، اللہ ورڈ کے اوپر پیش آیا ہے، اٹ مین سننے والا کون ہے، اللہ، کیونکہ اس کے ورڈ کے اوپر پیش ہے۔ ہم پڑھتے تھے نا زیدن، جب ہم مارتے ہوتے تھے، ضربہ زیدن، اس نے مارا زید کو، تو ہم اس پہ زبر لگاتے تھے کیونکہ وہ مار کھا رہا تھا، یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لیمن 2 ٹکڑے، لیے، من جس کی، اچھا من کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ من اگر بیچ میں ہو تو میننگ دیتا ہے جو یا جس کا، اور اگر شروع میں آئے تو میننگ دیتا ہے کون کا، جیسے ہم سوال کرتے تھے من ربو کا، تیرا رب کون ہے نا، لیکن یہاں پہ تو وہ بیچ میں آیا ہے تو ہم اس کا میننگ کریں گے جس یا جو، لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو، حمیدہ اگین سامیہ کے پیٹرن پہ ایک فعل ہے، حمیدہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی،
تو کیا ہوا کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو یہ ہو گیا ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف. الحمد، یہاں پہ حمد ایز اے اسم آیا ہے اور ال لگا ہوا ہے، اٹ مینس ہر قسم کی تعریف. اچھا، ربنا کے بارے میں یہ تھا کہ آپ نے جو ایک ٹیبل بھی تو کیا تھا رب کا ضمائر کے ساتھ، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم اور ربنا. اس ربنا کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو اے ٹیبل میں میرے پڑا تھا رب، وہاں تو اے نہیں تھا، میرے وہاں میرے تو رب تھا وہ، ہمارے رب، ہمارے رب، میرے نہیں، ہمارے، ہمارے رب. ہمارے رب. اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ربنا، اے ہمارے رب. تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے، جو دعاؤں میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے ربنا، اس کے اندر ایچ چھپا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو ٹیبل والا تھا ربنا وہ تھا جسٹ پوزیسو ناؤن، جو ہم کہہ رہے تھے بس ہمارا رب. اور یہاں جو دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں ربنا، یہ زبر کے ساتھ ہے اور اس کا میننگ ہوگا اے ہمارے رب. والا کا کے تین ٹکڑے ہیں، وا، لا اور کا وہی ضمیر ہو گئی، لا حرف ہو گیا اور وا بھی حرف ہو گیا، اور تیرے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے ہوتے تھے کھڑے ہو کے جب، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مل السماواتی، مل آ کہتے ہیں بھرنے کو، السماوات آسمان کی جمع ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل الارضی اور زمینوں کے بھرنے کے برابر، ومل آ اور بھر کے، ماں جو، بینہما دو ٹکڑے، بینہما اصل میں ہما کہتے ہیں دو کو، ہم نے پڑھا تھا ہو اور ہم، یعنی وہ اس کا اور ان سب کا، لیکن یہاں پہ ہے ہما دو. تو وہ دو کون؟ آسمان اور زمین، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، بین کہتے ہیں درمیان کو، کہ جو کچھ ہے وہ بھی بھر دو. وَمِلْءَ اور بھر کے، ماں جو، شیتا جیسے فالتا، شیتا تو چاہے، من شیئن من سے، شیئن چیز، بعد اس کے بعد. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کو بھی بھر دو، زمینوں کو بھی بھر دو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بھی بھر دو، اور اس چیز کو بھی جو تو چاہے، جو تجھے پسند ہے تو اس کو بھی بھر دے اس کے بعد، اتنی تیری تعریف. تو سوچیں کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور ہم لوگ کیا اتنی تعریف کرتے ہیں؟ بس اس پہ اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. آگے ہے سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا رب بلندی والا. یہ پھر رکوع سجدے میں جا کے یہ تسبیحات بولی جاتی ہیں. اس میں باقی تو وہی الفاظ ہیں، پاک ہے میرا رب. اب یہاں پہ صرف وہاں پہ عظیم تھا، یہاں پہ اعلیٰ آ گیا. تو اس میں پھر کون سے چار پوائنٹ نکلیں گے؟ ایک ہو جائے گا پاکی، پھر ربی سے نکلے گا ربوبیت اور اپنائیت، اور پھر اعلیٰ سے نکلے گا بلندی. تو اس کو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سمجھ لیں قیام مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز میں. تو وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا، تشہد کے اگر ذہن میں ایک پکچر لے آئے نا آپ کے، اس میں اصل میں ہم، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے ذہن میں آپ لے آئیں کہ ہم سب سے پہلے تین دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، تین عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں نا. یعنی کہ ہم اپنے قسم کا سبمٹ کرتے ہیں کہ ہم تین عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تین عبادتیں ہو گئیں، پھر تین دعائیں ہو گئیں. پھر اس کے لیے پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارے وہ. اور اس کے بعد پھر اگین گواہی دیتے ہیں، دوبارہ سے توحید اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے. تو اتنی دفعہ ہم دن میں دیکھیں گواہیاں دیتے ہیں، پہلے اذان میں، پھر وضو میں، اور پھر تشہد میں. تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیاتو. آپ یہ دیکھیں اس میں بھی ال لگ گیا اور ساتھ الف تا آ رہا ہے لفظ کے اینڈ پہ. تو دو تین چیزیں تو فوراً سمجھ آ گئیں. ایک تو یہ کہ یہ مؤنث ہے، ایک یہ جمع ہے، اور تیسری بات کہ اسم بھی ہے کیونکہ الف لام بھی لگا ہوا ہے، اور پھر ہے بھی یہ مؤنث کی جمع ہے. تو اس سے ہم ذہن میں ہماری ساری چیزیں آ جائیں گی. التحیاتو کہ تمام قولی عبادتیں، یہ تحیہ کی اس کی جو واحد ہے وہ تحیہ ہے، اور تحیات اس کی جمع ہو گئی. التحیات تمام قولی عبادتیں جو بھی ہم منہ سے کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں. اصل میں نماز یہاں پہ صلاح وہیں سے نکلا نا، صلوات. تو صلاح کیا ہوتی ہے؟ نماز بھی تو فزیکل عبادت ہوتی ہے نا. تو وہیں سے آپ یاد رکھیں گے تمام فزیکل جو بھی ہماری عبادتیں وہ. والطیبات یہ طیبہ کی جمع ہے، اور اس میں ہو جائے گا تمام مالی عبادتیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے یاد رکھیں تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے.
تو یہ ہماری 3 عبادتوں کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ، آپ پر۔ آپ یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صلی جی، اللہ علیہ نبی وسلم. صلی اللہ نبی علیہ وسلم۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکت ہو اس کی، یعنی اللہ کی برکت ہو آپ پہ۔ تو یہاں دیکھیں 3 چیزیں ہم نے مانگی، سلامتی، رحمت اور برکت۔ تو یہ 3 دعائیں ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، علینا، جیسے پہلے علیکہ تھا اب علینا، وعلا، اور پر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر۔ عباد اصل میں جمع ہے عبد کی، تو یعنی کہ اللہ کے بندے، عباد جمع ہو گئی، اور کون سے بندے؟ آگے صفت بھی آ گئی، الصالحین، جو نیک ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ تو یہ ہم نے 2 دعائیں مانگی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے گواہی دی تو یہاں دیکھیں اگین وہ الفاظ آ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ہم توحید کی گواہی دے دی، اور پھر ہم نے دوسری گواہی کیا دی؟ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہاں پہ آ گئی رسالت کی گواہی، یہ الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں درود۔ درود جو ہوتا ہے یہ اصل میں ہوتی ہے دعا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ بھی بہت آسان ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم صلی اللہ کہیں گے، دوسری دفعہ بارک اللہ کہیں گے۔ اللہم صلی اللہ، اے اللہ، اللہم یعنی کہ ایک ہی ٹکڑا، اے اللہ صلی اللہ، رحمت بھیجیے۔ اچھا، صلی کا مطلب ویسے ہوتا ہے نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہم سورہ کوثر میں بھی کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، لیکن یہاں پہ میننگ آ رہا ہے صلی اللہ کا رحمت بھیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی صلی کے بعد علی کا حرف آئے گا تو آپ نے اس کا مطلب نماز نہیں کرنا بلکہ رحمت بھیجیے کرنا ہے۔ اس کو نوٹ کریں لازمی، درود میں رحمت کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر کس پہ رحمت بھیجیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل پر۔ آل جو لفظ ہے اس کے بھی جو میننگ ہے نا، اس کے 2 چیزیں آتی ہیں اس میں، ایک آتے ہیں فالوورز اور ایک فیملی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی اور ان کے تمام فالوورز بھی اس میں آ جائیں گے۔ آل کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، تو فالوورز مینز پھر ہم بھی آئیں گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو آگے کیا ہے؟ کما، کما جیسے، سلیتا، سلیتا جیسے، فعلتا جیسے تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا، اس کے بھی 2 ٹکڑے، انا اور کا، بے شک تو، حمیدن بہت ہی تعریف کے قابل، مجیدن اور بہت ہی بزرگی والا ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ میں دوسرے جو ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں، بس اللہم بارک اللہ ہو جاتا ہے۔ تو بارک کا تو آپ کو پتہ ہے ایک برکت بھیجنے کی بات ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم رحمت مانگ رہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہم برکت مانگ رہے ہیں۔ اچھا، برکت کے میننگ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ 3 اس کی مطلب اس کے میننگ میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خیر ملے، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی، یعنی بہت بہت اچھی چیز ملے، خیر ملے۔ دوسری، وہ ہمیشہ بڑھتی رہے، وہ یہ نہ ہو کہ بس ایک دفعہ ملے اور ختم ہو جائے، بڑھتی رہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ ہمیشہ قائم بھی رہے، خیر ملے، بڑھتی رہے اور قائم رہے۔ تو یہ اس کے میننگ میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں برکت کی۔ اور یہاں بھی ہم نے وہی الفاظ پھر کما بارکتا کہہ دیا، جیسے برکت بھیجی علی ابراہیم، آپ نے علی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کا اسپیشل ذکر کرنے کا آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کو تمام ادیان یعنی تمام مذاہب کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی مانتے ہیں، تو یہ ان کی بہت ایک بڑی بات ہے، اسی لیے ان کا ذکر بھی کیا گیا اسپیشل۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گئی ہماری نماز یعنی کہ درود تک، پھر اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں بہت ساری ہیں، لیکن جو یہاں پہ ہم نے یہ وہ دعا سلیکٹ کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی مشہور دعا ہے آپ کی، اور قرآن کے الفاظ بھی ہیں یہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ربنا، اگین دیکھیں دعا میں جب ربنا آئے گا زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کا میننگ ہم کریں گے اے کے ساتھ، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا کے 2 ٹکڑے ہیں۔ آتی ایک فعل امر ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے۔ آتی تو عطا کر یا تو دے، نہ ہمیں،
تو دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں، حسنا بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں حسنا بھلائی، وقنا اور بچا، اور تو بچا ہمیں۔ اچھا وات ہو گیا الگ، اور کینا، کینا کے بھی دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاف زیر کی جو ہے پورا ایک فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو بچا کی، ٹھیک ہے کی۔ یہ وہ دعا بھی ہے نا جس میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہاں بھی ہے نا کو انفسکم، تو وہاں بھی جو اسی کا فعل اسی سے بنتا ہے، ڈیرائیو ہوتا ہے کو۔ تو وقینا اور بچا ہمیں، تو بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا، اس کا میننگ تو اس طرح آپ دیکھ لیں۔ اچھا اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس دعا میں زیادہ تر مونس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں حسنا، حسنا کے بھی اینڈ پہ گولتا، یہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہے۔ آخرہ، آخرہ کے بھی اینڈ پہ گولتا، یہ بھی مونس ہے۔ اچھا اس میں دنیا کا لفظ آیا ہے اسم کے طور پہ، تو یہ بھی مونس ہے، حالانکہ اس میں کوئی گولتا نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ مونس ہے، تو اس کو بھی یاد کر لیں۔ اور انار، آگ، یہ بھی مونس ہے۔ آگ کو تو خیر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا آگ جلاتی ہے، تو یہ تو پتہ چل جائے گا، آگ بھی مونس ہے۔ اس میں صرف ایک مذکر ہے جو اسم آیا نا، وہ ہے عذاب۔ اب یہ میرا خیال ایک ہوم ورک میں آپ کے آیا بھی تھا سوال، آڈ ون آؤٹ نکالنا تھا، سارے مونس تھے، اس میں سے صرف عذاب تھا تو وہ مذکر تھا، اصل میں وہ آنسر تھا، اکثر لوگوں کا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو عذاب مذکر ہے، باقی دیکھیں سارے اس میں مونس ہیں، تو اس کو بھی نوٹ کر لینا، سم ٹائم اس کی بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا تھی۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہم نے پڑھی تھی نماز کے بعد کی دعا، یہ دعا جو اس کی فضیلت بہت تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دعا کس نے کس کو سکھائی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا مطلب ان کو بڑے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو نصیحت کی اور کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد اسے پڑھا کرو۔ تو یہ دعا ہے اللہم آئنی، اے اللہ آئنی، اس کے بھی دو ٹکڑے، آئن کہتے ہیں تو مدد کر، نی میری، اللہم آئنی تو مدد کر میری، اللہ ذکری کا تیرے ذکر کرنے پہ، وہ شکری کا اور تیرے شکر کرنے پہ، وہ حسن عبادتک، ٹھیک ہے، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یعنی تین چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ذکر، شکر اور اچھی عبادت، اس کی ہم توفیق اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی الحمدللہ، یہ تو ہماری نماز کا پورشن ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد پھر ہم نے جانا ہے صورتوں پہ۔ سب سے پہلے تھی سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل هو اللہ احد، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کی جو ہم نے بتائی تھی بڑی پیاری ڈیفینیشن لکھی تھی کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ورڈنگ بھی ذہن میں رکھے گا۔ لم یلد نہیں اس کو کسی نے جنا، نہیں اس نے، نہیں لم یلد نہیں اس نے پیدا کیا۔ اب لم دیکھیں، لم ہم نے پڑھا تھا جب ایک جگہ پہ آپ کو لا پڑھایا تھا نہیں کے لیے، وہاں پہ چار لفظ پڑھائے تھے، لا نہیں، ما نہیں، لم نہیں اور لن نہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ لم جو تھا وہ ڈیڈ ناٹ، اور لن جو تھا وہ ول ناٹ کے میننگ میں کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں وہی والا لم آیا ہوا ہے۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد یہ یلد کا پیسو وائز ہے، یولد نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی، یعنی کوئی ایک بھی اس کا ہمسر یا ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار پوچھتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے، تو اس طرح کی باتیں، تو اس ٹائم یہ صورت، یہ مطلب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی چھوٹی اور جامع تشریح ہے، یہ کہہ لیں آپ نا۔ اور اس کو جو کوئی بڑے دھیان سے اچھے سے اخلاص سے پڑھے گا اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک خاص بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوئی ہے۔ اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہے کہ یعنی کہ جو اس کو پڑھے گا وہ قرآن کی تہائی حصے کے برابر ہو جائے گی، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بارے میں اچھا اس کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ ایسا ایک ورڈ میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں جو چار پوائنٹ ہمارے پاس نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے نا، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ اکیلا ہے۔ اب یہ چار پورشن تقریباً سب چیزوں کو کور کر لیتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے
کہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. تو یہ آپ، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو خاص بات یا کوئی خلاصہ اگر پوچھا جائے تو آپ یہ والا پوائنٹ اس میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یالد اور یولد کا بتا چکے ہیں ہم، ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز ہے. اور چلیں الحمدللہ. اچھا اس کے بعد سورہ فلق. سورہ فلق کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. قل اگین فعل امر، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی. ٹھیک ہے، من شر ما خلق، کس سے؟ من شر، شر سے، ما خلقا، یہ خلقا کا فعل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ما خلقا یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ نے پیدا کی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس میں ہم اوور آل تمام شرور کی بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے پناہ چاہیے. لیکن خاص کر پھر تین شرور کی بات ہوئی. وہ تین کون سے تھے؟ پہلا تھا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اذا وقبا. اصل میں وقبا کا مطلب تھا وہ چھایا. جب اذا آ گیا اس سے پہلے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ماضی سے مضارع میں. تو ہم کہیں گے اذا وقبا، جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرا جب چھا جائے گا تو اس کے شر سے پناہ مانگی. دوسری چیز ومن شر، اور شر سے نفسات. یہ نفسات جمع ہے نفسا کی، یہ ہوتا ہے پھونکے مارنے والیاں، یعنی کہ پھونکے مارنے والی نفوس. اصل میں نفس مونس ہوتا ہے نا، تو یہ اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے شاید اسپیشل کہا ہے، مرد اس میں سے بالکل ہی بچ گئے ہیں. تو جادو جو بھی کرے گا وہ پھنسے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ اصل میں نفس چونکہ مونس ہوتا ہے تو نفوس کی بات ہوئی تھی کہ ہر وہ نفس جو پھونکے مارے کس پہ؟ فی العقد، گرہوں پر. عقد بھی جمع ہے، اس کی جو واحد ہوتی ہے وہ عقدہ. ٹھیک ہے، عقدہ واحد ہے اور عقد اس کی یہاں پہ جمع ہے. تو وہ اصل میں جادو بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھونکے شونکے مار کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر، یعنی اس شر سے جو گروں پہ پھونکے مارتے ہیں، یعنی جادو کی بات ہوئی. اور تیسری کیا تھی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اور حسد کرنے، حاسد اب آپ پڑھ چکے ہیں اسم فاعل، ناصر ایسے ہی حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسدا جب وہ حسد کرنے لگے. تو سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شروں سے بچنے کے لیے سورہ فلق میں ہمیں فارمولا دیا، اسپیشلی کون سے؟ اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ ان کا نام جو کہ ان دونوں صورتوں کا، جو کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا اکٹھا نام ہے، وہ ہے معوذتین. اصل میں یہ پیئرنگ صورتیں ہیں، کٹھی نازل ہوئی تھیں، تو ان کا نام بھی ایک بڑا، مطلب ان کی جوڑی کا ایک نام ہے معوذتین. اس کو کہتے ہیں دو پناہ مانگنے والی صورتیں یا دو حفاظت والی صورتیں. تو اگر اس طرح کی آپشن آئے تو اس میں لکھا ہو، فرض کریں پناہ والا بھی لکھا ہو، حفاظت بھی لکھی ہو، معوذتیں، تو آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ یہ سارے آپشن بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں نا. تو ان کا جو نام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے گا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ ہر نماز کے بعد، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں بھی یہ تھی، اس کو اس میں بھی یاد کرنے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ پڑھتے ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور ہمیں بھی اس کو نا فالو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں معوذت ہے نا، حفاظت والی، یہ اصل میں جسٹ لائک اے ویکسین. ہم کتنے شوق سے ویکسین کراتے ہیں فلاں بیماری کی اور یہ اور وہ. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویکسین دی ہوئی ہے، لیکن ہم صبح شام اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو اسی لیے پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اس ویکسین کی عادت بنانی ہے صبح شام لینے کی. اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے رات بستر پہ آرام فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ اس طرح کرتے، پھر اس پہ پھونک مارتے، اور پھر یہ معوذتین پڑھتے، اور پھر اپنے جسم پہ پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. تو یہ ان کی سنت، اور تین دفعہ پھر یہ کام کیا جاتا تھا، تین دفعہ نا. تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کریں. اچھا یہ ماں کے بارے میں بتایا ہے، وہی بات کہ ماں اگر شروع میں آئے تو کیا کا میننگ دیتا ہے اسم کے ساتھ، بیچ میں آئے تو یہ جو کا میننگ دے رہا ہوتا ہے. اچھا حروف کے ساتھ بھی سم ٹائم یہ آتا ہے شروع میں، اس میں نہیں کا میننگ دیتا ہے، جیسے ما فی ہی. اسی طرح آپ نے ماضی کے جب پڑھے تھے ٹیبلز، تو ماضی میں جب نفی کرنی ہوتی تھی تو ماں استعمال کرتے تھے نا. تو ماضی کی نفی کے لیے بھی ماں آتا ہے فعل کے ساتھ. تو یہ تو آپ انشاءاللہ جیسے جیسے استعمال کرتے رہیں گے پتہ چل جائے گا. اچھا سم ٹائم سوال اس طرح کا آ جاتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جس طرح سورہ فلق میں ماں کا کیا میننگ تھا، کیونکہ ماں کے تو زیادہ میننگ ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سوال ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ نے سورہ کافرون میں ماں کا مطلب جو پڑھا تھا وہ کیا تھا.
تو وہ تو پھر اگر آپ کو ٹرانسلیشن یاد ہوگی تو آپ آرام سے بتا دیں گے. اسی طرح سورہ فلق سے پوچھا جا سکتا ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ٹرانسلیشن یاد ہوگی تو. من کے بارے میں بھی یہی ہے کہ من شروع میں آئے تو کون کا میننگ دیتا ہے, بیچ میں آئے تو جو کا میننگ دیتا ہے, جو یا جس. تو اس کو بھی ذہن میں رکھے گا. اچھا آگے ہم سورہ فلق کا خلاصہ بھی دیکھ لیں. تو وہ تو ہم پہلے بات کر چکے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا, خاص کر کس سے؟ اندھیرا, جادو اور حسد, 3 چیزیں ہو گئیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں اب سورہ ناس آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, کل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس, لوگوں کے رب کی. ناس کہتے ہیں نا لوگوں کو, یہ جمع ہے. اس کی جو واحد ہوگی وہ انسان ہے, ٹھیک ہے. برب الناس, لوگوں کے رب کی. ملک الناس, یہاں پہ یہ دیکھیں ملک ہے. وہاں جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا وہ مالک تھا. ابھی جی جی بردر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اور میں پناہ میں آتا ہوں، ان دونوں میں سے ان کا مطلب الگ الگ بنتے ہیں یا ایک ہی بنتا ہے؟ یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. میں پناہ میں آتا ہوں یا مانگتی ہوں. یعنی کہ اصل میں اللہ سے مدد ہی مانگ رہے ہیں نا پناہ کی. تو وہ اور اس لیے یہ دونوں کے لیے بھی آتا ہے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا, مالک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی. یہاں پہ دیکھیں مالک کا مطلب ہے بادشاہ. وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ مالک تھا, میم پہ کھڑی زبر تھی. کئی جگہوں پہ کھڑی ہوتی ہے, کئیوں پہ زبر کے بعد الف ہوتا ہے. تو وہ لفظ تھا مالک, جسے ہم کہتے تھے آنر. یہ ہے ملک, میم پہ زبر ساتھ ہی لام پہ زیر, ملک. یہ ہے بادشاہ. تو ان کا ڈفرنس ابھی آگے ایک سلائیڈ آتی ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا, رب الناس, مالک الناس, الہ الناس. وہاں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بتائی تھی, رب الفلق. ایک صفت بتائی اور 3 شرور سے پناہ مانگی, بلکہ اوورال سب سے بھی مانگی. یہاں آپ دیکھیں اتنا خطرناک شر تھا کہ یہاں پہ 3 صفات کا پہلے ذکر کیا گیا اور پھر ایک شر سے پناہ مانگی, اور وہ کیا تھا؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, جب وہ چھپ یعنی کہ یا جب وہ چھپ جائے یا چھپ کے حملہ کرے. اب یہ دیکھیں اصل میں شیطان کی دونوں کنڈیشنز ہیں نا, وسواس اور خناس. یا تو جب جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ وسواس, وہ خناس ہو جاتا ہے, پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے کہ بندہ اس ٹائم اللہ کا ذکر اگر کرے. اور وہ نہیں کرتا تو وہ پھر آ کے فوراً وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی 2 ہی کنڈیشنز ہیں شیطان کی, تیسری کوئی نہیں ہے. جانا اس نے کہیں نہیں ہے, یا چھپ جانا ہے تو یا وسوسہ ڈالنا ہے, جان نہیں چھوڑنی. تو آگے کیا ہے؟ الذی, وہ جو, یعنی اس شیطان کی بات ہو رہی ہے, وہ جو یوسوسو, یہ دیکھیں مضارع کا فعل ہے, جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں. صدور جمع ہے صدر کی. صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس, یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو نقصان یعنی کہ شر والے ہیں یا وسوسہ ڈالنے والے ہیں, جو بھی اس طرح کر کے کوئی جملہ آ سکتا ہے. تو آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں جنوں کی بھی بات ہو سکتی ہے اور انسانوں کی بھی بات, دونوں عناصر. کیونکہ ظاہر ہے جو انسان شیطان کو فالو کرتا ہے پھر ایٹ دا اینڈ وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ شیطان کا ایجنٹ ہی تو بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ وہ سلائیڈ تھی. آپ نے اس کا ڈفرنس, مالک سب سے پہلا لفظ ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے سورہ ناس میں, ملک الناس, ٹھیک ہے, میم پہ زبر لام پہ زیر, اس کا مطلب ہے بادشاہ. اچھا, ایک یہاں جو سیکنڈ والا لکھا ہوا ہے ملک, وہ ہم جیسے بولتے ہیں نہیں ملک الموت, موت کا فرشتہ, تو وہاں سے آپ یاد رکھیں وہاں میم پہ زبر لام پہ زبر, ملک, تو وہ ہوتا ہے فرشتہ. اور ایک جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا مالک, وہ میم کے بعد الف ہوتا ہے یا پھر کھڑی زبر ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مالک. ٹھیک ہے, ان کو آپ یاد رکھیے کہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپشن میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, پھر سارے مکس ہو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کون سا ہے. اور ایک ہوتا ہے ملک, جسے ہم کہتے ہیں ملکیت. ٹھیک ہے, یہ اسم بھی ہوتا ہے ملک, ملکیت والا. تو اس کو بھی, اس سلائیڈ کو بھی ذہن میں رکھیے گا, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا, سورہ ناس میں پھر کیا خلاصہ نکلا کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا, خاص کر کون سا؟ وسوسوں کے شر سے. تو یہ آپ نے خلاصے بھی یاد رکھنے ہیں. آگے آگے سورہ عصر پہ, والعصر, قسم ہے زمانے کی. یہاں پہ جو واو ہے وہ اور والا نہیں ہے, وہ قسم والا ہے. اور عصر جو ہے وہ عصر کا ٹائم نہیں بلکہ زمانے کو کہا گیا ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, انا بے شک, الانسان, انسان کو کہا گیا. یعنی کہ ہر خاص, اس میں آپ ال کو سمجھ لیں خاص بھی اور ال کو سمجھ لیں تمام بھی, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. ہر انسان سے بات بھی کی جا سکتی ہے اور اوورال تمام انسانوں کی بات بھی. لفی, لفی کے 2 ٹکڑے ہیں, ٹھیک ہے, لا حرف اور فی بھی. لا البتہ ایک حرفی ہے, اور فی جو ہے وہ بھی حرفی ہے, آپ نے پڑھا حرف جر. لفی البتہ میں خسر, خسارے میں ہے. اور خسارہ اس چیز کو کہتے ہیں
یہ اردو والا خسارہ نہیں، یہ عربی والا خسارہ ہے، جس میں یعنی کہ آپ کے کیپٹل اماؤنٹ بھی ڈوب جائے، سب کچھ ڈوب جائے، اسے کہتے ہیں خسارہ۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دیوالیہ، یہ اصل میں اس قسم کا خسارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ 4 تاکیدیں بتائیں یہ بات کہنے کے لیے کہ انسان واقعی خسارے میں ہے، اور پھر بتائی کہ وہ 4 کام کرے گا تو ہی بچ سکے گا۔ اب 4 تاکیدیں کون سی تھی؟ پہلے والا صرف واؤ والی بتا دی، قسم کھا لی۔ قسم کھانا مطلب ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر انا، انا جس جملے میں ہوتا ہے اس پہ بھی تاکید ہوتی ہے۔ تیسرا لفی، لفی کا جو لا ہے یہ بھی تاکیدن آتا ہے حرف کے ساتھ، تو یہاں پہ تیسری تاکید ہو گئی۔ اور چوتھی تاکید اللہ والی، یعنی کہ کہا کہ سب نقصان میں ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ آپ بہت ساری چیزوں میں سے تھوڑے سے نکال کے سائڈ پہ کریں تو وہ بھی ایک قسم کی تاکید ہی ہو جاتی ہے۔ تو 4 تاکیدیں بتائیں، اور پھر کیا کہا؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو کیا کریں گے؟ آمنو، یہ دیکھیں آمنو فعلوا والا اسی کنسٹرکشن، جو ایمان لے کے آئے، وہ عملوا اور اعمال کیے انہوں نے، الصالحات نیک، اور واو ہے بیچ میں، واو، واو کا مطلب ہے اور، یہ والا واو اور والا ہے، یعنی یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے، اس میں آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لے کے آنا ہے، پھر عمل صالح کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو یہ 4 کام ہوں گے تو ہی خسارے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس صورت کا پھر خلاصہ بھی یہی بنے گا کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ آگے آگے سورہ نصر پہ، سورہ نصر جو ہے یہ اصل میں اس کی دیکھیں فضیلت پہلے دیکھ لیں کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، آخری مکمل صورت۔ یہ بھی سوال سم ٹائم آ جاتا ہے۔ یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی تھی، فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے۔ اس میں ایک خوشخبری بھی تھی فتح مکہ کی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا اشارہ بھی تھا۔ اس میں کیا ہے الفاظ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، جب جا اصل میں فعل ہے جس کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، جا ایک ماضی کا فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ آیا، لیکن اذا کی وجہ سے پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ جب وہ آ جائے، یعنی جب آ جائے، مضارع میں چلا جائے گا۔ کیا آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر مصدر ہے، نصرہ کے ٹیبل کا آخری جو لفظ تھا نصر، اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، یہ بھی اسم ہے، مصدر ہے۔ ورأیتا، اور آپ دیکھیں، ورأیتا جیسے فعلتا، ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، یدخلون، یہ بھی مضارع کا فعل ہے، اسی جگہ پہ جو آتا ہے جیسے یفعلون، یدخلون کہ جب وہ داخل ہو رہے ہیں، کون لوگ؟ یعنی کہ انسان، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ۔ تو پھر کیا کریں؟ جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح، تو فا الگ، سبح فعل امر، تو پس تسبیح بیان کریں، بحمدی 2 ٹکڑے، اپنے رب کی، ہم بحمدی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، اس کے بھی 2 ٹکڑے، واستغفرہ، وا الگ، استغفر الگ، اور ہو الگ، یعنی اور پھر کیا کریں؟ استغفار کریں ہو اس سے، ٹھیک ہے، اور پھر مغفرت طلب کریں اس سے، انہو بے شک وہ، اس کے بھی 2 ٹکڑے، کانا ہے، کانا ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے، توابا بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، انہو کانا توابا بے شک وہ بہت ہے توبہ قبول کرنے والا۔ یہ اس کا بھی جو ہے نا خلاصہ، اس کو بھی ذہن میں رکھے گا، اس کا خلاصہ 1 لائن نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی جو آیتیں ہیں ان سے ہمیں اس کی مل جائیں گی 4 پوائنٹس، تو وہ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو، یہ دیکھیں اس میں ہے کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، ایک بات۔ نمبر 2، کامیابی کا اصل جو کامیابی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دین اسلام میں داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جب کامیابی ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بس پارٹیاں کرنی چاہیے، پھر بس ناچ گانے کرنے چاہیے؟ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کامیابی ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، حمد کرنی چاہیے، اور اس سے استغفار طلب کرنی چاہیے، مطلب مزید جھک جانا چاہیے۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یعنی مایوس نہ ہو، جو کچھ ہو گیا گزر گیا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس پلٹنے کی دیر ہے۔ آگے آگے سورہ کافرون، یہ ہماری یعنی کہ 6 سورتوں میں سے لاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے، اگین کل آ رہا ہے، اے کافرو، کافر کی جمع ہے کافرون، اور کافر کہتے ہیں ہر اس بندے کو جو انکار کرنے والا، ضروری نہیں کہ صرف یہ مشرک یا ان کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر اس بندے کی بات ہے جو انکار کر دیتا ہے، حق کو جان کے انکار کر دینا۔ لا عبدو، لا نہیں، عبدو میں عبادت کرتا، دیکھیں وہ مضارع کا فعل آ گیا،
اس کے اندر آپ کے ٹیبلز بہت ریوائز ہو جائیں گے. لا عبدو نہیں میں عبادت کرتا. کس کی؟ ماں جس کی. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. ولا اور نہیں. انتم ٹھیک ہے، انتم ہم نے پڑھا تھا. اور نہیں تم سب. عابدون عابد کی جمع. عابدون عبادت کرنے والے ہو. ما عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہیں. انا میں. عابد عابد یعنی عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم یہ ماضی کا. جس کی تم نے عبادت کی، تم سب نے جس کی عبادت کی، میں بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں. پھر اگین جو پانچویں آیت ہے وہ تیسری والی ہی ریپیٹ ہو جاتی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد. لکم لکم دو ٹکڑے. تم سب کے لیے. دینکم تم سب کا دین. ولیہ اور میرے لیے. دینی میرا دین. ٹھیک ہے، تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یہ ہمیں یہاں پہ دینی کی جو اینڈ پہ زیر لگی ہوئی ہے نا نون کے نیچے، اصل میں یہ شو کر رہی ہے اس کی جی والی بات. دینی میرا دین. ٹھیک ہے، تو اس کو رکھیں. اور اس کے بارے میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. سر اذان کی آواز تو نہیں آ رہی؟ نہیں تو ریکارڈنگ تھوڑی دیر کے لیے اگر نہیں آ رہی آواز تو پھر میں کروا دیتی نہیں سسٹر ٹھیک ہے، آپ فجر کی آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے. اور ایک اور بات کہ رات کو سونے سے پہلے جو کوئی اس سورہ کافرون کو پڑھے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا. یہ بھی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، تو اس کو بھی دیکھیں. اچھا، اس کا خلاصہ دیکھیں. سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. یہ اس کا خلاصہ اکثر غلط ہو جاتا ہے کیونکہ جو آپشنز باقی آ رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ یہ دین کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں، یعنی نو کمپرومائز آن دین. یہ یاد رکھنا ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہماری صورتیں بھی مکمل ہو گئی اور نماز بھی ساری. اس کے بعد جو آخری 2-3 لیسن تھے اس میں صرف قرآن کے پہلے میں بتایا تھا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. اس کے بعد یہ بتایا تھا قرآن پڑھنا کتنا ضروری اور اچھا کام ہے. اور پھر تیسرے میں بتایا تھا کہ اگر ہم نے پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑے گی. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مقصد نزول، اور اس کے لیے سورہ سواد کی آیت نمبر 29 تھی. یہ کیا تھی؟ کتاب انزلناہ. کتاب یہ وہ کتاب ہے، یعنی کتاب یہ وہ کتاب ہے. انزلنا، اب یہ دیکھیں انزلنا جیسے فعلنا اس طرح کا کنسٹرکشن پہ، اور ہو جو ہے وہ ضمیر الگ لگی ہوئی ہے. جو آپ نے جیسے 20B لیسن میں آخری میں پڑھا تھا نا کہ افعال کے ساتھ بھی ضمائر لگ جاتے ہیں. تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو یعنی کتاب کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. الیکا دو ٹکڑے آپ کی طرف. مبارکن مبارک ہے. لی یدبرو، اب یہ اس کی ریزن بتائیے. لی تاکہ، یدبرو تاکہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. آیاتی ہی اس کی آیات پر، یعنی کتاب کی آیات پر. اچھا، یہ جو لی لگا ہوا ہے نا ساتھ یدبرو، یہ دو یعنی لی الگ لگا ہوا ہے ساتھ اس کے، اس کا مطلب ہوگا تاکہ. یہ افعال کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب تاکہ کا ہو جاتا ہے، تاکہ اس پہ غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرْ اور اس سے نصیحت حاصل کریں. اولو الالباب عقل والے. ٹھیک ہے، یعنی عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ہمارے کتنی مزے کی بات ہے کہ سب سے پہلے تو جو مبارک کتاب ہے جو اس سے جڑ جائے گا وہ یقیناً خود بھی برکت والا ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہی اس میں سے نصیحت مل سکتی ہے. غور و فکر کے بغیر نہیں ملے گی، اور ملے گی بھی سب کو نہیں ملے گی. صرف پھر نصیحت کون اس میں سے حاصل کرے گا؟ جو اصل میں اولو الالباب عقل والا ہوگا. تو اس کو ہم دوسرے سینس میں لیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں عقل والا بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنا شروع کر دیں تو ہم عقل والے بن جائیں گے. یعنی یہ بھی بڑی پیاری اس میں سے نکلتی ہے بات. اچھا، اس میں دیکھیں تدبر کسے کہتے ہیں؟ غور و فکر کرنا. اور تذکر کسے کہتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرنا. لیکن ان دونوں کاموں کو کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بک میں بڑا پیارا یہ دیا ہوا تھا کنیکشن کہ جب تک آپ کا قرآن سے تعلق نہیں بنے گا، قرآن سے دوستی نہیں ہوگی، آپ کو اس بک کا پتہ نہیں چلے گا، آپ اس سے کیسے اس میں سے غور و فکر کر سکتے ہیں نا. تو اس کے بڑے پیارے 4 پوائنٹ تھے: راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق. یعنی کہ اس کو ہم انگلش میں اگر اس طرح یاد کر لیں، DPPR: ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اینڈ ریلیونٹ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کتاب ہے، جب کھولتے ہیں تو فوراً اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری کتاب کھل گئی. دنیا میں حالانکہ اور کوئی کتاب ایسے نہیں کھل سکتی. پرسنل یہ کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ آتا ہی سامنے پلانڈ طریقے سے وہی آتا ہے کہ جو ہمیں اس ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہم سے ریلیونٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری بڑی خوبصورت اس کی بات ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں DPPR کو. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس سے تدبر کر سکتے ہیں. اور تدبر کے پوائنٹ کون سے ہیں؟
وہ 3 پوائنٹ، وہ جو آپ ہر آیت کے بعد ایک سرکل سا نہیں دیکھتے تھے اپنے کورس میں، وہ جو ایک ویل سا کلرفل سا آ جاتا تھا، اصل میں وہی یہ سارے پوائنٹس اسی پہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے مطالعہ کیا. ظاہر ہے مطالعہ کیے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور مطالعہ بھی کس میں؟ عربی زبان میں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ترجموں سے گزارا کر لیں. آپ نے جس کی کتاب کو سمجھنا ہے اس کی ہی زبان سمجھیں گے تو ہی سمجھ سکیں گے نا. تو سب سے پہلے تو مطالعہ کیا، پھر اس کا تصور کیا، سوچا اس کو، پھر اس کو احساس کیا، فیل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس سے تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کیا سٹیپس تھے کہ آپ نے سب سے پہلے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے بغیر تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا. نمبر 2 کہ پھر صرف دعا تو نہیں کرنی بلکہ اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، کہیں نہ کہیں کام شروع بھی کرنا ہے، اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اپنی جو غلط روٹین ہے اس کو چینج کر کے، اور پلان کرنا ہے کہ ہم اب قرآن سے کیسے نصیحت حاصل کریں گے. اس میں جو اگلا پوائنٹ ویسے تبلیغ کا بھی آ جاتا ہے، وہ یہاں الگ سے لکھا ہوا ہے. تو اصل میں قرآن کا ہم سب پہ حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو دل کیا تو کر لیں گے، فارغ ہوئے تو کر لیں گے، جب فرصت ملے گی تو کر لیں گے. افسوس اس بات کا کہ ساری زندگی نہیں کیا، تو اب اگر عقل آ گئی تو اب تو کم از کم کر لیں. موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے. تو اس لیے یہ حق ہم سب پہ ہے، ہر مسلمان پہ ہے. اور کیا حق ہے کہ سب سے پہلے اس پہ ایمان لے کے آئیں، پھر اس کو پڑھنا سیکھیں اچھا سا، پھر اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، پھر اس سے نصیحت حاصل کریں اور عمل کریں، اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. تو یہ آپ کو پتا ہم اپنے ہر کورس کے اینڈ پہ دعا بھی اسی سینس کی کرتے ہیں تاکہ یہ لفظ آپ کو یاد ہو جائے نا سارے. تو یہ ساری بات ہے. پھر لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی قرآن تو مشکل ہے، میں کیسے پڑھوں، مجھے تو عربی نہیں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہمیں بتا دی. اور ایک دفعہ نہیں، سورہ قمر میں 4 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور وہ کتنی اچھی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب والا قد کے 3 ٹکڑے ہیں، وا الگ، لا الگ، قد الگ. وا اور لا ہو گیا البتہ، قد بھی ہو گیا یعنی کہ تاکید کے لیے آتا ہے، تحقیق. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ دفعہ یعنی تاکید کر کے، اتنا کنفرمڈ کر کے بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی 4 دفعہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں. یسرنا، یسرنا ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے، فعلنا ایسے، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر. اب یہ دیکھیں یہاں ذکر اسم میں مصدر ہے نا، ذکرہ کے ٹیبل میں آخری والا، ذکرہ یذکر اسکر، ذاکر مذکور ذکر. تو وہ تھا کام کا نام یعنی ذکر کرنے کے لیے. اور یہاں پہ جو لی آیا ہے یہ لیے کے میننگ میں آئے گا، جیسے للہ، اللہ کے لیے. لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو لیے کا میننگ دیتا ہے، جب فعل کے ساتھ آئے تو تاکے کا میننگ دیتا ہے، جب حرف کے ساتھ آئے تو البتہ کا میننگ دیتا ہے. یہ بھی ایک سلائیڈ آپ لوگوں نے پڑھی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. اور ذکر میں آپ کو پتہ ہے سب چیزیں آ جاتی ہیں، یاد کرنا بھی، دوسروں کو نصیحت کرنا بھی، سمجھنا بھی، سب کچھ آ جاتا ہے ذکر میں. اچھا پھر جب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن آسان ہے، چلو شروع کرتے ہیں. لیکن پھر ہمیں ایک دل کو تسلی دینے کے لیے یہ اتنی خوبصورت حدیث پڑھی کہ دنیا کا بیسٹ کام یہ ہے. کیا حدیث تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، خیرکم تم میں سے، من جو یعنی کہ بیچ میں آیا نا، وہ جو، تعلم ٹھیک ہے، سیکھے، یعنی اسٹوڈنٹ والا کام، تعلم القرآن قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور پھر سکھائے اس کو. یعنی صرف سیکھ کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ آگے سکھانا بھی، کیونکہ دیکھیں واو آیا بیچ میں، تو واو کا مطلب ہے دونوں کام کرنے پڑیں گے. اور اس میں پہلے اسٹوڈنٹ اور پھر ٹیچر کا ذکر ہے، اس کو بھی یاد رکھے گا. تو سمجھ لیں اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں، اس ٹائم ہم بیسٹ کام کر رہے ہیں. آپ سیکھ رہے ہیں، میں سکھا رہی ہوں، تو سمجھ لیں ہماری بیسٹ کلاس اس وقت الحمدللہ. تو اس کے بعد ایک ہم نے ویسے نیتوں والی حدیث بھی پڑھی تھی کہ اب اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہیں. وہ ہم نے کر لی. اس کے بعد جب نیت بھی کر لی، اچھا کام سمجھ بھی لیا، دل کو بھی پتہ چل گیا قرآن آسان ہے، شروع بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیاری کا طریقہ بھی بتایا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. ظاہر دعا کے بغیر تو ہمیں قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا. تو ہمیں بار بار کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اس کے بعد اپنے سارے وسائل استعمال کرنے ہیں، اور یعنی جو ہم کر سکتے ہیں جس بھی لیول پہ وہ ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے آیت پڑھی. پھر ہم نے یہ سارا کام اچھے سے کرنا ہے، مسابقت کے جذبے سے آگے بڑھنے کے لیے. جیسے اب آپ لوگوں نے کوئز دینا ہے اچھا سا، ایک دوسرے سے محنت کر کے خوب نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے کہ بیسٹ بیسٹ اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھانا ہے. تو دعا کے لیے ہم نے کون سی آیت سلیکٹ کی تھی؟ بلکہ دعا ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. اور کب سکھائی گئی؟ جب وہی آتی تھی اور وہ تیزی تیزی سے پڑھنا شروع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہلے سنیں، یاد کرانا ہمارا کام ہے. تو ربی زدنی علما، ربی، اس کا بھی جو بی کے با کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، وہ یہ کا میننگ دے رہا ہے، میری، اے میرے رب، ربی. حالانکہ اس میں چھوٹی کے نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن بے کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ ربی، میرا رب میں آ رہی ہے. اے میرے رب، زدنی، زد بھی جو ہے فعل امر ہے،
اور نی الگ سے ضمیر، زدنی تو زیادہ کر مجھے، تو بڑھا مجھے، کس میں؟ علمن، علم میں۔ اور یہ بھی دیکھیں عالمہ کے ٹیبل میں آپ نے اس کا لاسٹ والا پڑھا تھا، عالم، عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم، وہاں سے آپ نے اس کا مصدر پڑھا تھا کہ اے میرے رب مجھ کو زیادہ کر علم میں۔ تو یہ ہمیں اب دعا بار بار پڑھنی ہے اپنے ایگزام سے پہلے بھی، جب بھی آپ کو لگے کچھ نہیں یاد آ رہا، نہیں سمجھ آ رہا، کچھ مشکل لگ رہا ہے، تو فوراً اس دعا کو بڑھا دیں، ربی زد علما کو بار بار پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پھر اپنے اس کے بعد دیکھیں سورہ علق کی آیت نمبر 4 ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ تو اب جس اللہ تعالیٰ نے بھی تو کسی چیز سے سکھایا، تو ہمیں بھی اب کچھ اپنے سارے قلم بھی اٹھا لینا ہے، لکھ لکھ کے دیکھنا ہے ہر چیز کو، اور اپنے سارے وسائل استعمال کر کے اس کو، اس علم کو جو کہ ہم پہ فرض ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ الذی جمع آپ کو پتہ ہے واحد ہے الذین کی، اور علم وہی علامہ سکھانا، جہاں پہلے علامہ تھا یہاں علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیوں ہم نے کرنا ہے سب کچھ؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور سورہ ملک کی آیت کا ہم نے حصہ استعمال کیا تھا کہ ایکم احسن عملا، ایکم، جس طرح خیرکم تھا پہلے تم میں سے بہترین، اس طرح ایکم کون ہے تم میں سے، ٹھیک ہے، ایکم کون ہے تم میں سے، احسنو بہتر، جیسے اکبر تھا سب سے بڑا، ایسے احسنو سب سے بہتر، کون ہے تم میں سب سے بہتر؟ عملن، عمل میں، یہ بھی مصدر ہے عاملہ کے ٹیبل کا، عملن عمل میں، کون ہے تم میں سے بہتر عمل، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم ایسے نہیں کر رہے کہ بس ہم بس کر کے ٹھیک ہے کھانا پوری کر کے کوئز دے دیں اور کچھ بھی کر لیں، آپ بس سیکھ رہے ہیں، کسی ون کیا، کلاس لی، کام کیا، ورک بک پہ کاپی کیا، ادھر ادھر سے دیکھا اور بس ڈن کر دیا، ایسے نہیں۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کو پیار محبت شوق سے سیکھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں سابقون میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو درجے بنائے ہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، اور ایک درجہ اس سے بھی تو اوپر ہے نا سابقون والا، تو اس میں جانے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، مسابقت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیا، دعا بھی کر لی، سارے وسائل بھی یوز کر لیے، اور اللہ کے سامنے اپنے مسابقت کا جذبہ بھی رکھا۔ تو الحمدللہ جی ہمارے قرآن کا یہی تھا، کچھ اگر رہ گیا تو اب باقی آپ خود پڑھ لیں، اور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ ڈن سارا۔ کچھ اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ لیں، ادروائز تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ سو تو نہیں گئے سارے؟ مجھے لگ رہا ہے سو گئے ہیں سارے۔ جزاک اللہ میڈم، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے۔ ڈاکٹر یہ آج آپ نے بڑی بہترین، اتنی بڑے اچھے انداز سے پڑھایا، اللہ آپ کو چلیں بہت خوش رکھے۔ آمین۔ چلیں پھر اگر نہیں کوئی سوال پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنے۔ ایکسکیوز می میم، یہ فائنل میں سارا سلیبس آئے گا؟ میٹس کا بھی انکلوڈ ہے؟ ہاں ہاں، فائنل میں 1 سے 20 سارے لیسن آئیں گے، تبھی تو شروع سے آپ کو کروائی ہے ساری دہرائی، ورنہ ہم مڈ کے بعد کی نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے۔ تھینک یو میم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔